अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, जहां एक जानिब पाकिस्तानी सियासत में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने के बायस एक ठहराव ऐसा लगता है कि आ गया है, वहीं पाकिस्तान के खारजा महाज पर एक केओस कह लीजिए, एक तूफान कह लीजिए, इस वक्त लगता है कि बपा है। आज 9 मई के वाक़यात पर मजीद 60 अफराद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सजा हसन न्याजी बानी पीटीआई के भांजे को दी गई है, जो कि 10 साल कैद बामुशक्कत है। इससे पहले भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स और सजाओं पर पाकिस्तान को अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची रिचर्ड ग्रिनेल का ना सिर्फ इमरान खान के हक में ट्वीट करना, बल्कि इससे बढ़कर हुकूमती वज़रा की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट्स पर तवातुर के साथ रद्द अमल देना भी जो है वो जो केओस है, जो मैं कह रही हूँ, उसका एक हिस्सा दिखाई देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इमरान खान को मगरबी ममालिक का असासा करार देने और ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ से तशबीह देने पर रिचर्ड ग्रिनेल का सख्त रद्द अमल सामने आया। वज़ीर दिफा के इस ट्वीट के जवाब में खसूसी एलची रिचर्ड ग्रिनेल का कहना है कि वज़ीर दिफा की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं और जो इल्ज़ामात हैं इन पर पाकिस्तानी सफारत खाने और अमरीका में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं रिजवान शेख, उनको वजाहत देना होगी। इससे भी बढ़कर रिचर्ड ग्रिनेल का अपनी ट्वीट में कहना था कि इस बात पर नजरसानी होनी चाहिए कि अमरीकी टैक्स दहिंदगान बतौर इमदाद पाकिस्तान को क्या देते हैं। इस जुमले के इख्तिताम पर रिचर्ड ग्रिनेल ने IMF और USAID जैसे इदारों को पाकिस्तान की जो कि पाकिस्तान की बड़ी अहम और ज़रूरी माली इमदाद करते हैं, उन्हें टैग भी किया है। यकीनन पाकिस्तान के लिए ये बात काबिल तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मईशत का इन्हिसार IMF की जानिब से दी जाने वाली माली इमदाद पर मुनहसर है। हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि अगर IMF से होने वाली डील किसी भी तरह मुतासिर हुई तो इसके असरात हमारी मईशत के लिए बहुत संगीन हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने बड़ी मुश्किलात तय कर कर एक डूबती हुई मईशत को संभाला है, जिसका एतराफ बानी पीटीआई इमरान खान ने भी आज रियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया है। लेकिन वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी मईशत के लिए बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत के लिए भी परेशानी का बाइस बन सकते हैं। कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। एंड जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि जो ठहराव लग रहा है कि आ सकता है, ये आया है मुज़ाकरात के आगाज़ से, ये कितना देर पा होगा, क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से जो कुछ बयानात के बातें आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस जो है वो अभी भी अपनी जगह से हिल सकता है। इस प्रोसेस का बहुत एक मरकजी हिस्सा जो कि कमेटी का पार्ट भी है और ज़ाहिर सारी जो फर्स्ट हैंड इनसाइट है वो उनके पास से कुछ जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या माहौल है मुज़ाकरात का। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर, बड़ी आप लोगों के लिए एक अपहिल टास्क है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टेंशन है वो दोनों पार्टीज के दरमियान, और अब आप लोगों को ये कहा गया है कि कुछ मीडिएट करें। नॉन स्टार्टर नहीं हो गया सर आज जो फैसला आया, 60 लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं? एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये हमारे सियासी असीरान हैं, इनकी रिहाई हो, दूसरी तरफ हम मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले और वो भी इतने सख्त सजाएं, 10-10 साल कैद बामुशक्कत। तो डोंट यू थिंक ये नॉन स्टार्टर हो गई बात मुज़ाकरात की ऑलरेडी? जी बहुत शुक्रिया यशवीन, ये नॉन स्टार्टर बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो कमेटी उन्होंने बनाई है पेशरफ्त उनकी तरफ से हुई है और उससे पहले भी सज़ाएं हो चुकी थी, खुद खान साहब को सज़ाएं हो चुकी हैं, उनके मुकदमात चल रहे हैं। सो सज़ा होना या मुकदमात का चलना, वो मेरा ख़्याल है कि उनकी जो गुफ्तगू करने की या मुज़ाकरात करने की एक सोच पैदा हुई है उनमें, वो उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने ख़ुद कमेटी तश्कील दी, सबसे पहले उस कमेटी को टास्क दिया कि जी आप मुज़ाकरात करें। उस कमेटी ने स्पीकर से रब्ता किया और ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर साहब ने हुकूमत से रब्ता किया, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, अपने इत्तेहादी भी शामिल किए। सो एक बड़ा सोचा समझा प्रोसेस है। और अगर ये कहा जाए कि इसका आगाज़ या इसकी इब्तदा या इसका मुहर्रिक जो है वो PTI खुद बनी है, उन्होंने पहले कमेटी बनाई। जी हाँ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो बाहर चल रही हैं, हमने कमेटी के अंदर भी ये बात की, पहली जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये बड़ी खुल के बातें हुई कि बाहर बहुत कुछ होगा, कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी, कुछ बाहर से आएंगी, कुछ सज़ाएं होंगी, कुछ हमारी तरफ से तल्ख बयानात आएंगे, कुछ आपकी तरफ से। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि अपने आप को, जो कमरा है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन रूम कहते हैं पार्लियामेंट की लैंग्वेज में, कि उस कॉन्स्टिट्यूशन रूम के अंदर रखें और बाहर की जो फ़ज़ा है, माहौल है,
پراگندگی ہے، دھند ہے، انتشار ہے، جو بھی ہے اس کو اپنی ٹاکس پہ اثر انداز نہ ہونے دے۔ سو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سزائیں سنائی گئیں یا آج سنائی گئی ہیں، ان کا ٹاکس پہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے؟ کیونکہ جو وہ ہے نا اسٹیٹمنٹس کی حد تک بات ہے، وہ تو آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ کہ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اس کا امپیکٹ نہ ہو، لیکن یہ تو ان کے ایک مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے نا۔ دیکھیں نا، یہ مطالبات آئیں گے ہمارے سامنے، جو انہوں نے کنسیڈ کی ہے ایک چیز ہمارے سامنے، کہ وہ اپنی تحریری چیزیں جو ہیں، وہ تحریری مطالبات ہمارے سامنے رکھیں گے، سیکنڈ کو جو چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ ہمارے سامنے لائیں گے۔ اس کے اندر بے شک وہ یہ چیزیں بھی لائیں، اور بھی ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جی کمیشن بنائے جائیں یا رہا کیا جائے، یہ سزائیں موقوف کی جائیں، وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں گے نا، وہ کہیں گے، اس کے بعد ہمارا ریئیکشن آئے گا، تو بات آگے چلے گی۔ ماحول کیسا تھا سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک ریجڈیٹی ہے ہماری سیاست کے اندر پچھلے 1-2 سالوں سے، آپ کو لگتا ہے وہ تھوڑی سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں اس سے؟ کیونکہ جیسے فار ایگزامپل عمر ایوب نے کہا جی مجبوری کے تحت مذاکرات کر رہے ہیں، بیٹھیں گے تو ان کی نیت پتہ چلے گی، تو ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ شاید دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کا بلف کال کرنے کے لیے بھی بیٹھی ہیں میز کے اوپر۔ کوئی بلف کال کرنے والی بات نہیں ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے، انسان کی جو نون ہسٹری ہے، کہ جو تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کئی برس چلتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، بم پھینکے جاتے ہیں، ایٹم بم پھینکے جاتے ہیں، معاملہ پھر کہیں نہ کہیں آ کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ کبھی بھی نہیں تھی، ان کی طرف سے تھی، کچھ چیزیں انہوں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی کہ ان سے بات نہیں کرنی، یا اس کی وجوہات ہوں گی، محرکات ہوں گے، ان کے نزدیک ہوں گے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ بات کرنی چاہیے، ہم پہلے سے تیار تھے، بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ماحول کی جو بات آپ نے کی ہے، ماحول بہت اچھا تھا۔ پہلی میٹنگ میں حاضری ان کی اتنی زیادہ نہیں رہی، جس کے وہ اسباب بتاتے ہیں، جنرلی ہوں گی وجوہات۔ اب ماحول پہ اگر جایا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے کسی سخت رویے کا اظہار کیا گیا، یا ہم نے کہا جی کہ یہ بیریئر ہے اور ہم یہ سننا چاہیں گے اور اس سے آگے یہ نہیں سننا چاہیں گے، یا انہوں نے کہا جی کہ ہماری یہ بات ہے، اگر آپ آج نہیں مانیں گے تو کل ہم بات نہیں کریں گے۔ تو یعنی اچھے اوپن انوائرمنٹ میں اچھی اوپننگ ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کچھ بھی نہ کہتے نا، وہ بھی اپنی زبان بند کر کے بیٹھے رہتے اور ہم بھی اپنی زبان بند تو ہمارا بیٹھنا ہی بہت بڑی پیش رفت ہے۔ صحیح ہے، آمنے سامنے ہمارا بیٹھ جانا، ایک طویل عرصے بعد یہ منظر آپ نے اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے پھر اس سارے پروسیس کے ساتھ؟ سوال رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم آن بورڈ رکھیں گے۔ دیکھیں، ایسے نہیں ہوگا، میں ذاتی طور پہ بالکل نہیں جانتا کہ آن بورڈ ہیں یا نہیں۔ پارٹ ہے، آپ تو بڑی امپورٹنٹ پارٹ ہیں کمیٹی کا، مطلب میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اسی پہ رہیں کہ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا کہ وہ آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں یہ اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ جو اتنی بڑی ایک پیش رفت ہو رہی ہے تو اس میں ضرور ان کی کنسنٹ شامل ہوگی، یہ میرا تاثر ہے۔ اور کوئی ادارہ ملک کا ایسا نہیں ہے جو چاہتا ہو جی کہ افراتفری رہے، انتشار رہے، ملک دلدل میں دھنسا رہے، آگے نہ بڑھے۔ سو اس کام کے لیے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنی کنسیشن دی جا سکتی ہیں وہ دی جائیں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ ابلاغ عامہ کے ذرائع ہیں جو آپ لوگ ہیں، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، سب چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر لیکن سر سوال یہ ہے نا یہاں پہ کہ آپ لوگ، آپ ایون خود بھی ہمارے پروگرامز میں آ کے پی ٹی آئی پر اس بات پر تنقید کرتے رہے کہ کیوں کہتے ہیں کہ ان سے بات کرنی ہے، سیاسی قوت ہے، سیاسی قوت سے بات کریں۔ اب جب وہ آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تو رانا ثناء اللہ، ہی از اے ویری امپورٹنٹ ممبر آف یور پارٹی اینڈ دا گورنمنٹ آلسو، وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ان کے بغیر بات نہیں کریں گے، تو پھر یہ تنقید ہوئی نا کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بغیر بات نہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو آن بورڈ لیے بغیر بات نہیں ہوگی۔ آن بورڈ لینا اور بات ہے، یہ کہنا کہ ان کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے، وہ ٹیبل پر تو نہیں بیٹھ رہے ساتھ میں، ظاہر ہے یہ دو بالکل مختلف باتیں ہیں۔ میں نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک افہام و تفہیم کا رویہ اگر ہم کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو سارے سٹیک ہولڈرز بشمول اسٹیبلشمنٹ وہ اس عمل میں شریک ہونے چاہیے، جب ہی بات نتیجہ خیز ہوگی۔ باقی رانا صاحب کو میں نے نہیں سنا ہے کبھی انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کے بغیر بات چیت نہیں کریں گے، ہم بات چیت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، ان کی سٹیٹمنٹ یہی آئی ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ مل بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم صدق کے دل سے اور اچھی نیت کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے اور ضد اور ہٹ نہیں کریں گے کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ کر کے دکھائیں، اس میں اب اچھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود بھی حکومت میں رہی ہے،
اور ہم سب لوگ جو مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں وہ سب جیلوں میں رہے ہیں، جو ایک ڈائنامک سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیلوں سے نکلنے کا یا نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیا حکومتیں نکال سکتی ہیں یا وزیر اعظم کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کر سکتا ہے، وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی بیریئر نہیں لگایا، ہم آخری حد تک جائیں گے، ان کے مطالبات جو آئین، قانون، قاعدے، دستور، رولز کے مطابق آتے ہیں، ہمارے ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق آتے ہیں، ہم ضرور ان پہ جس حد تک بھی پیش قدمی کر سکے کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن کچھ سٹیٹمنٹس ہیں نا سر، جیسے میں آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ اینڈ اگری جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آ جائیں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ حق میں آ سکتا ہے آپ کے، گوز آن ٹو شو نا کہ گورنمنٹ کہیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، جو آپ نے کہا نا انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جو لیگل پروسیجر ہے اس میں حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اگین ایسی سٹیٹمنٹ نہیں سنی ان کی، لیکن میں واضح کر دوں اپنا نقطہ نظر، ہمارا کسی کیس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں نے بلکہ یہ لفظ کہے تھے وہاں کہ جی ہم اپنے کان جو ہیں بند کر لیتے ہیں، اس کے باہر کیا ہو رہا ہے، سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے، فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے، نہ ہم اس کو جواز بنا کے بات ختم کرنا چاہیں گے، نہ انہیں اسے جواز بنا کے بات ختم کرنی چاہیے۔ نہیں تو پھر اینڈ گول کیا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے تو پرائم جو مطالبات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ہمارے بانی کو رہا کیا جائے، قیدی اسیران جو ہمارے ہیں سیاسی ان کو چھوڑا جائے، تو پھر آپ لوگ اچیو اینڈ گول کیا ہے اس مذاکرات کا، کیا کہ وہ چھوڑ دیں ساری چیزوں کو؟ ابھی اینڈ گول تک تو ہم گئے نہیں ہیں نا، ابھی تو ہم سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں۔ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دستاویز آنی ہے ان کی طرف سے کہ یہ ہماری ڈیمانڈس ہیں، اب جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ سوچیں سمجھیں اور 2 تاریخ تک کہیں یار یہ ڈیمانڈ ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے، تو اس لیے لیٹ دیئر ڈیمانڈس کم کہ وہ کیا ہیں، پھر ہم بیٹھیں گے، ہم بھی اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی ہے، ہمارے ساتھ دوسری جماعتیں ہیں، سب کے نمائندے بھی وہ سب اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، تو ہم ایک مشترکہ لائے عمل کے تحت ان کا کوئی ریبٹل دینے کے لیے، جواب دینے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے نہیں، ان کا جو مطالبات ہیں ان کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کریں گے جس حد تک ہم کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لینی ہے سر، مجھے بریک سے واپس آ کے، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم سب اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے، ایک سوال کہیں نہ کہیں یہ اٹھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیا سوچ ہے اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے، اس پہ بات کروں گی آپ سے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سینٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے سر جو سوال چھوڑا تھا میں نے آپ کے لیے کہ نواز شریف صاحب کا، بڑے میاں صاحب کا کیا اس کے اوپر ایک ہوتا ہے نا ایک اپنا ایک انپٹ اوپینین، اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کی کسی بھی انپٹ کے بغیر آپ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا بھی نہیں ہوگا۔ بالکل بالکل ان کی انپٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اکتوبر 2023 میں واپس آئے تھے تو ان کی جو پہلی تقریر تھی جلسہ عام کے اندر، وہ اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ماضی کو چھوڑ کے پاکستان کی خاطر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے پیشکش کی تھی، جو بڑا مشہور ایونٹ تھا، کبوتر بھی اڑا تھا امن اور خیر سگالی کے سمبل کے طور پہ۔ شہباز صاحب جب انہوں نے حلف اٹھایا اس تقریر میں بھی کہا، بار بار وہ کہتے رہتے ہیں، لہٰذا ہماری طرف سے تو کوئی نیا پن نہیں ہے، ہم نے نہ کوئی دروازہ بند کیا تھا، نہ کھڑکی بند کی تھی، نیا کام ان کی طرف سے ہوا ہے، تو انہوں نے کچھ اپنے تحفظات تھے ان کے، وہ شاید انہوں نے اپنے خود بیٹھ کے دور کر لیے ہیں اپنے طور پہ، انہوں نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ بات کرنی چاہیے، تو اچھی بات ہے، سونر اور لیٹر ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، اب ان کا اور ہمارا ٹیبل پہ بیٹھنا ایک بہت بڑی اور بہت اچھی اور بہت پازیٹیو پیش رفت ہے۔ میاں صاحب ظاہر ہے کہ پوری طرح اس میں شریک ہیں، ہماری جو کمیٹی بنی ہے اس کے ناموں کی اپروول وزیر اعظم صاحب نے لی ہے میاں صاحب سے، ان کی اپروول، تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی فلاں شاید اس پروسیس میں پوری طرح شریک نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سر ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس مذاکراتی عمل کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑے بہت کانفیڈنس بلڈنگ میجرز گورنمنٹ کی طرف سے ہونے چاہیے تاکہ لگے اگین کہ ایک تو آپ سنجیدہ ہیں، دوسرا شاید دوسری پارٹی کا بھی کانفیڈنس تھوڑا مزید جو ہے وہ ریوائیو ہوگا یا بحال ہوگا، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اگین اس میں یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو لیگل پروسیس سے فارغ نہ کر دیں، بیلز پہ ہی ان کے لوگوں کو باہر آنے دیں جو 2 سال سے اس وقت لیکن یہی وہ باتیں ہیں نا جو ہم بیٹھ کے 2 تاریخ کے بعد شروع ہوں گی، وہ ڈیمانڈز لے کے آئیں گے، جو بات آپ کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ کہیں یا کہیں، اس کے بعد پھر ہمارا ریسپانس آئے گا نا۔ میں نے کہا کہ ہم نے کوئی بیریئر نہیں لگایا، ٹھیک ہے، کوئی 4 دیواری نہیں کھڑی کی، کوئی ریڈ زون نہیں ہے جی کہ اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے، ان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی ہے ڈیمانڈز لے کے آئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ خود بھی حکومت میں رہے ہیں، اب ہماری حکومت ہے، ایک طرح سے مخلوط حکومت ہے، اتحادی ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ قاعدہ، قانون، آئین کس حد تک ہمارے ہاتھ کھولتا ہے،
किस हद तक हमारे हाथ बांधता है, वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। वो कोई बाहर के लोग नहीं हैं, सियाने लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आप लोगों ने वैसे उस मुज़ाकराती कमरे को शायद रेड जोन नहीं बनने दिया, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने कहा है कि हम उस पे रेड जोन इसलिए बन रही है ना क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लोग आपकी जो गवर्नमेंट के हैं, वो ज़ाहिर पीटीआई वाला होता तो किसी और तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते, वो लोग जो है वो बार बार आके ये कहते हैं कि ये XYZ काम ये तो हो ही नहीं सकते, बानी पीटीआई तो किसी सूरत बाहर नहीं आ सकते, तो उससे लगता है कि फिर वो कोई रिजिडिटी जो है ना उसका बार बड़ा हाई सेट किया हुआ है। एक तरफ जो आप रेफरेंस दे रही हैं जी कि कोई कह रहा है कि जी बाहर नहीं आ सकते, बैरिस्टर वकील हैं, तलाल पर बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ भी बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं जी कि वो 20 दिनों में बाहर आ रहे हैं, 21 दिनों में बाहर अलवी साहब जैसे वो सदर मुमलकत रह चुके हैं। लिहाजा बात दोनों तरफ बराबर है। कुछ कह रहे हैं जी कि नहीं आ सकते, कुछ कह रहे हैं जी कि आए के आए। हमें ना आए से कोई गरज है ना से कुछ गरज है, हम अपनी एक अलग दुनिया बसा के चलेंगे। अच्छा, ये अच्छा एक पॉजिटिव एक मस्बत रवैया जो आप कह रहे हैं कि अच्छा आपने कहा कि मुज़ाकरात की हद तक नॉन स्टार्टर नहीं है जो आज फैसला आया है 60 लोगों के जो सजाएं हुई हैं, लेकिन सर इंटरनेशनल प्रेशर जो मैंने इब्तिदाइया में भी बात की थी, 2-3-4 जगहों से तो ऑलरेडी पहले इतराज़ात आ चुके हैं जो पहले सजाएं हुई थी उनके ऊपर, अब 60 लोगों को और सजाएं हो गई हैं, फिर दोबारा स्टेटमेंट्स तो आएंगी ऐसा लग रहा है, तो किस तरह स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। मेरा ख्याल है कि माजी में भी कई मौके पे आती रही हैं स्टेटमेंट्स, हमारी तरफ से भी जाती रही हैं, दुनिया भी क्रिटिसाइज़ करती रही है। मेरा ख्याल नहीं है कि गुआंटानामो बे पे जितनी तनकीद हुई है इस दुनिया के अंदर, कुराए अर्ज़ी के अंदर, इतनी तनकीद किसी और जेल खाने पे हुई हो। ना कोई हुकूक है, ना कोई इंसानियत है, ना कोई ज़ाब्ते हैं, ना कोई कायदे हैं, ना कोई केस है, ना कोई जज है, ना कोई अदालत है, ना कोई प्रोसेस है, ना कोई वकील है। 15-15, 20-20 साल अंदर आपने डाल दिए हैवानों की तरह। तो ये आपने किया, आप 2-3 बातें सुन ले आपने किया और आप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हम आफिया का भी हवाला देते हैं कि उसके साथ क्या सलूक है। अबू ग़रैब जेल में जो कुछ होता रहा, तो अभी जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो इंडिया जो कुछ करता रहता है, ये सारी चीज़ें इस दुनिया के अंदर हो रही हैं। हमने अल्लाह के फजल करम से कोई ऐसी बात नहीं कर दी है जो कुराए अर्ज़ के नज़दीक बिल्कुल नई चीज़ हमारे कानून। सर ये जो आपने नाम लिया उस फहरिस्त में हम क्यों शामिल होना चाहते हैं? ये कोई अच्छे हवाले तो नहीं है जो भी आपने दिए? नहीं, देखें हमने कोई, हमारा कानून में सुकम हो सकता है ना, लेकिन ये काम जो हम कर रहे हैं ये कानून के मुताबिक कर रहे हैं। एक आर्मी एक्ट मौजूद है, उसके अंदर वक्तन फवक्तन तरामीम हो चुकी हैं। 29 आदमी सिविलियंस इमरान खान के दौर में ट्राई हुए हैं। इन्हीं फौजी कोर्ट्स के अंदर हुए हैं। ना खान साहब ने कोई हाहाकार मचाई, ना उनकी पार्टी ने मचाई, ना बाहर से कोई कोड़े बरसाए गए हम पे। तो करने दे, जो कह रहे हैं कहने दे। अच्छा, मैं फिर भी 2-3 बातें सर, एक तो जो अभी आपने रेफरेंसेस दिए ना सर, एक तो हम अनफॉर्चुनेट है बट हम सुपर पावर नहीं है, वो हैं, दे कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमें बड़ी तरह की सपोर्ट और चीज़ें सर्वाइव करने के लिए भी उनकी बड़ी सारी सपोर्ट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ये गुआंतानामो बे और इन चीज़ों के ऊपर जो अपकमिंग अमेरिकन रजीम है, ट्रंप साहब, वो तो बड़े क्लियर है ना, वो कहते हैं हम बंद करेंगे। तो इस वक्त तो उनकी माइंडसेट प्रिवेल करेगी ना, अब अगले जब तक इलेक्शंस नहीं होते। उन्होंने कभी नहीं कहा बंद करेंगे, वो बाइडन ने कहा था, बाइडन ने नहीं बंद किया, और ट्रंप साहब जो रहे हैं उन्होंने भी बंद नहीं किया। नहीं, लेकिन चले एटलीस्ट वही बात है ना, उनका भी पॉलिटिकल रेटरिक है। 15-15, 20-20 साल का प्रोसेस गुजार के लोग निकल आए हैं। अदरवाइज तो उसमें जो अकूबत खाने हैं उनके अंदर कोई कमी नहीं आई। खैर, इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, वो ठीक है, बोलते रहें, कहते रहें, हम अपने कायदे, और ये कोई हतमी सज़ा नहीं दे दी है हमने। आपने तो जो आपकी स्पीकर की कुर्सी पे जिसने पाँव रखा उसको भी 6 साल कैद सुना दी किसी, और वो रातों को 24 घंटे आप अदालतें खुली रखते थे। उस वक्त ना किसी अदालती अमल पे किसी ने बात की है। मिलिट्री ट्रायल नहीं था ना, वो मिलिट्री से 10 दर्जे आगे का ट्रायल था। मैं बता रहा हूँ आपको, मिलिट्री में तो फिर भी बड़े कायदे कवानीन वकला सब कुछ, और ये हतमी भी नहीं है। इसके बाद आपकी एक अपील होनी है, इसके बाद आपकी एक और अपील होनी है, और वो सिविल में जानी है अपीलें आपकी, सिविल अदालतें तय करेंगी। हतमी फेट, ये जितने लोग 60 आ जाए हैं, इनकी हतमी फेट जो है बिल्कुल अभी आगे वो सिविल कोर्ट्स ने तय करनी है ना। तो ये मैं ये कह रहा हूँ, कमिंग बैक टू द मुज़ाकरात, कि हम मुज़ाकराती अमल को कैमोफ्लेज करके रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बाहर के बयान, यहाँ की डेवलपमेंट्स, यहाँ की सज़ाएँ, वहाँ की सज़ाएँ उस पर असरअंदाज हों। अगर हम खुश दिली के साथ और एतमाद के साथ आगे बढ़ना, यही तो इश्यूज़ है ना जिनको हल करना है। और अगर इन इश्यूज़ की वजह से हम हल करने की तरफ दरवाज़ा ही बंद कर लेंगे तो ये हल कैसे होंगे? चलिए, वो तो आपका मौक़िफ़ मैंने तो कहा ना, वो तो बिल्कुल ठीक है। वो अगर यही इस अप्रोच के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी शायद इसमें से निकलेगा भी कुछ। रिचर्ड ग्रिनेल सर,
پتہ نہیں وہی میں تو 2-3 دن سے اپنے پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ پتہ نہیں امریکہ میں اتنے مقبول ہے کہ نہیں, ادھر بڑے مقبول ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر. وہ کانسٹنٹ انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا ہوا ہے, وہ اس پریشر کو نیچے بھی نہیں آنے دے رہے, اور آف کورس وہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہوں گے اپ کمنگ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا. کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے اس انٹرسٹ کو, اتنے کین انٹرسٹ کو؟ میں نہیں دیکھ رہا ان کو, بالکل سیریسلی نہیں دیکھ رہا. جب ایک بہت بڑی سپر پاور کے ہونے والی ڈسپنسیشن جو ہے جو ٹرمپ کے بعد آئے گی, اس کا کوئی پرزہ کسی شخص کے بارے میں اس حد تک اتر آتا ہے تو اس کو سیریسلی نہیں لیا جانا چاہیے, نہیں لیا جانا چاہیے. اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ جس چینل کو وہ انٹرویو دے رہے تھے, آپ ہی کے ایک دوست نے بتایا ہے اپنے پروگرام میں, وی لاگ میں, کہ وہ سب سے کم دیکھا جانے والا چینل, سب سے کم, چند لاکھ بھی نہیں ہے اس کے ویورز, اور وہاں کوئی معقول آدمی جاتا بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں کے بیانات سے اگر ہماری پالیسیاں بدلنے لگیں, اگر ہماری سوچیں بدلنے لگیں, اگر ہمارا نظام, ہمارا آئین, ہمارا قانون گبریل جیسے لوگوں کے ماتحت چلا جائے اور ان کی ٹویٹس کی اطاعت کرنے لگے, تو پھر تو ہم سٹیٹ کی نہیں اطاعت کرنے کے لیے, میرا سوال یہ نہیں, اطاعت کرنے کی بات نہیں ہے. جب وہ گورنمنٹ ان پلیس آ جاتی ہے تو وہ ایک ایسے شخص تو ہوں گے نا جو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے قریب ہوں گے. ہاں تو ہم دیکھیں گے نا, تو پھر اسٹیٹ لیول کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر یا وہ اگر انٹرسٹ شو کرتے ہیں, جو کہ ابھی تو وہ بڑا شو کر رہے ہیں, اس طرح کے پریشر سے اور اس طرح کے دباؤ سے مجھے نہیں معلوم کہ ہسٹری میں کسی شخص کو رہائی ملی ہو. ہسٹری میں میاں صاحب کو بھی رہائی نہیں ملی تھی. میاں صاحب کا بھی پریشر کسی اس طرح کے مغربی ملک سے نہیں آیا تھا. ایک دوست ملک نے دوستداری کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نے کہا تھا جی کہ چھوڑ دیں گے, ہمارے پاس رہیں گے. کیس چلتے رہے. نہیں جو آپ دوست ملک کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہیں سے کہا گیا تھا نا. نہیں دوست ملک نے کہا تھا نا, سعودی عرب نے کہا, تو کسی نے کہا تھا سعودی, نہیں یہ بات نہیں ہے. میں اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھا, طارق صاحب کے ساتھ تھا, مجھے ڈے ٹو ڈے ڈیولپمنٹس کا پتہ تھا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب پرویز مشرف صاحب اپنی ساری ٹیم کے ساتھ ہمارے ایوان صدر آ کے بیٹھے تھے اور طارق صاحب سے کہا تھا جی کہ یہ کرنا پڑے گا, ہمیں میاں صاحب کو چھوڑنا ہے, ہمارے ساتھ یہ ہے. میاں صاحب نے کہا کون لوگ ہیں, کسی باہر کے ملک کا نام نہیں لیا انہوں نے دوستوں کا ہی نام لیا. تو خیر اس کہانی کو چھوڑیے, یہ بڑی لمبی کہانی ہے اور بڑی دلچسپ کہانی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک اگر یہ روایت آپ ڈالتے ہیں اور خان صاحب ٹرمپ کے کسی گبریل کی دباؤ میں آ کے رہائی پاتے ہیں اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد, تو بڑا خسارے کا سودا ہوگا. کوئی سخت سی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیتی ہماری حکومت ان کے خلاف, اور ان کو کہے کہ آپ مت انٹرفیئر کریں؟ سخت اس وقت دیتے ہیں نا جب انہیں اہمیت دیں. نہیں سر, امریکہ کو اہمیت دیں نہیں, امریکہ نہیں ہے, وہ امریکہ نہیں ہے, وہ تو ابھی اقتدار میں بھی نہیں آئے. ابھی تو 20 جنوری بہت دور پڑا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے, لیکن ان کی ٹویٹس کے اوپر جو سٹنگ کانگریس مین ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کے ریپس ہیں, وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ ویو بنائیں گے. خواجہ صاحب بول پڑے, کوئی رانا صاحب بول پڑیں گے, کوئی طلال چودھری صاحب بول پڑیں گے. ریاستیں اس طرح کے بیانات کو اہمیت نہیں دیتی. ریاستیں اتنی کمزور نہیں ہوتی ہیں کہ کوئی گبریل آئے اور چابی بروڑے اور ریاستیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جائیں. میتھیو ملر کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, پھر اس کا کیا کریں گے؟ وہ ہمارے نزدیک نان اینٹی ہے. رچرڈ گرین ہے. یس. چل مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے تھوڑا سا, کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سٹیٹمنٹس تو کہیں نہ کہیں سے آتی رہیں گی, سٹیٹمنٹس پھر بھی بہت ساری آ رہی ہیں جو نہیں آنی چاہیے. اس پہ بات کرتی ہوں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. سینٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ کوئی رانا صاحب, کوئی خواجہ صاحب, کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹس تو آتی رہتی ہیں, تو لیکن میں اگین اس کو مذاکراتی عمل سے سیپریٹ کر کے آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ ڈیفینس منسٹر ہیں پاکستان کے خواجہ آصف صاحب, آپ نے ٹویٹس دیکھی ہیں سر ان کی ریسنٹ پروجیکٹ گولڈ سمتھ, وہی اسرائیل اور جوئش لابی, اور وہ پورا ایک انہوں نے وہ ایک جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے. سر امپریشن کیا جاتا ہے؟ ہم ماضی کی سیاست سے باہر نہیں نکلے, ہم پہلے کسی کو سیکورٹی رسک کہتے تھے, پھر مودی کا یار کہتے تھے, وہی ایک طرز سیاست ہے. آج ہم نے یہودی لابی کا ایجنٹ قرار دے دیا اور ہم کہہ رہے ہیں جی فنڈنگ ہوتی ہے, وہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے پیچھے. یہ بڑا فار فیچڈ ایک آئیڈیا لگتا ہے کمنگ فرام دی ڈیفینس منسٹر, کہیں نہ کہیں بچگانا بھی لگتا ہے انفارچونیٹلی. دیکھیے میری جو اس وقت پوزیشن ہے نا یشفین, وہ بڑی نازک ہے. کمیٹی کا ممبر ہونے کے ناطے یہ لوگ ہم سے بہت سینئر لوگ ہیں, سینئر پوزیشن پہ ہیں, وفاقی وزیر ہیں. آپ سے سینئر تو نہیں ہے لیکن چلیں ہاں اس وقت امپورٹنٹ عہدے پر ہیں. نہیں پارلیمنٹیرین کے ناطے بھی بہت سینئر ہیں. ہم تو اس وقت میں پتہ نہیں کالج میں پڑھا رہا ہوں گا یا کالم لکھ رہا ہوں گا جب سے وہ سیاست میں ہیں. میں آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ہم ان بیانات کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو اپنے کان بند کر لیے ہیں.
چاہے وہ ادھر سے آ رہے ہیں چاہے وہ ادھر سے آ رہے ہیں. یہ وہاں بھی بات ہو رہی تھی, کمیٹی کے اندر بھی یہ باتیں ہوئی ہیں, اور ان کی طرف سے کہا جی کہ آپ کے فلاں بزرگ نے یہ اس طرح کی بات کی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے پھر 2-3 بزرگوں کے نام لیے جو ان کی صف میں ہیں. میں نے کہا جی بزرگ ادھر بھی ہیں, بزرگ ادھر بھی ہیں, بزرگوں کی باتیں ان کی بزرگی سمجھ کے معاف کر دیں, ایک طرف رکھیں, آپ یہاں فوکس رہیں. نہیں میں مذاکراتی عمل پہ امپیکٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہی, کوئی تبصرہ نہیں کرنا میں مذاکراتی عمل پہ امپیکٹ کا سوال ہی نہیں پوچھ رہی آپ سے. سر ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے, چاہے ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ نون لیگی بھی نہیں ہے, میں تو اس طرح بھی بات نہیں کر رہی. چاہے وہ عارف علوی سابق صدر ہیں, بہت محترم عہدہ ہوتا ہے, چاہے اور وہ کیا کہا ہے عارف علوی صاحب کی, کون سی بات کا حوالہ دے رہے ہیں آپ؟ وہ بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں, اگلے دن بھی کہی ہیں کہ جو 20 دن بعد باہر آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ہم چلے ان کی خواہش ہے نا سر, اب خواہش پہ تو خواہشیں تو ہر طرف ہوتی ہیں وہ تو ایگزیکٹلی, وہ تو اب یہ تو نہ کہیں جی کہ خواہشیں پی ٹی آئی کا حق ہے اور ہماری خواہشیں. نہیں میں تو نہیں کہہ رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کانسپریسی ہے نا جو ایک بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ایسا لگتا ہے وہی 80s 90s کی پولیٹکس سے باہر ہی نہیں آتے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ باتیں آج ہو رہی ہیں یا برسوں سے ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہیں نا, بدل جانا چاہیے, ایوالو کرنا چاہیے. سن لینا, برسوں سے ہو رہی ہیں. برسوں سے یہ باتیں سننے کے بعد انہوں نے کمیٹی بنائی اور بات چیت کرنے پہ تیار ہوئے. ہم بھی برسوں سے سن رہے ہیں نا ہمیں وہ کیا کہتے تھے, اور ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے, اور ہم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے. ہم نے بھی اس کو پس پردہ ڈال دیا نا, پس چلمن گھسیٹ دیا سب. آپ کمیٹی سے خود کو علیحدہ نہیں کر رہے, میں کمیٹی کے پرسپیکٹو میں تو سوال ہی نہیں پوچھ رہی. میں نہیں کر رہا, میں صرف کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں کر رہا. ارسپانسبل رویہ لگتا ہے یہ ایز ڈیفنس منسٹر آف دی کنٹری. میں نہ اسے ریسپانسبل کہہ رہا ہوں نہ ارریسپانسبل کہہ رہا ہوں, میں کوئی کمنٹس ہی نہیں دے رہا, نہ ان کے کہنے کے اوپر نہ ان کے کہنے کے اوپر. وہ اپنے جو ماحول ہے اس کو دیکھیں, جانیں, اس کے مطابق بولیں, جو چاہتے ہیں بولیں. ہم اپنے آپ کو, اس کمیٹی کو ان چیزوں سے مبرہ رکھنا چاہتے ہیں, ورنہ تو ہم کل بیٹھیں گے 2 تاریخ کو تو کہانی یہیں سے شروع ہوگی. میں کہوں گا جی کہ گور صاحب نے یہ کہہ دیا, فلاں علی ظفر نے یہ کہہ دیا, گنڈا پور نے یہ کہہ دیا, وہ کہیں گے جی کہ آپ کے خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا, تو کہانی ختم ہو جائے گی نا. ہم ان چیزوں کو نہیں, میں یہاں بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہتا, اور ہم وہاں بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہتے. اس ایشو پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات نہیں کریں گے, لیکن میں اگین وہی بات ہے, میں نے تو بالکل اس کانٹیکس میں سوال نہیں کیا آپ سے کہ اس کا اثر کیا ہوگا. وہی بات ہے, اگر آپ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان باتوں کا اثر نہیں ہونے دینا تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایز اے سینئر ممبر آف دا گورنمنٹ میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ ہی کی جماعت کی ایک سینئر رہنما ہے, جس طرح کا رسپانس بھی ان کی ٹویٹس کے اوپر آ رہا ہے نا, اس سے مجھے صرف یہ ایک تاثر جا رہا ہے کہ ان کو ایک نان سیریس انسان سمجھا جا رہا ہے, جیسے کہ آپ نے خود کہہ دیا بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. تو کچھ رسپانسبل عہدوں کو, لوگوں کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں تو صرف اتنی سی بات, چلیں یہ آپ کی رائے ہے, آپ انہیں ضرور دے دیں. چلے میں آپ کے توسط سے پہنچا رہی ہوں, آپ پہنچا دیجیے گا سر ہماری رائے. اچھا سر, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ کے بڑے بدترین مخالفین میں سے ابھی تو ہے نا, مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. عمران خان صاحب تعریف کی ہے انہوں نے آج حکومت کی, انہوں نے کہا جی کہ ان لوگوں نے دیوالیہ ہونے سے ملک کو بچا لیا, اعتراف کیا انہوں نے. تو وہ فارسی میں ایک جملہ ہے نا کہ مشکاں است کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید, کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بولتی ہے کہ میں خوشبو ہوں. عطار نہیں کہتا, عطر رکھنے والا یا عطر بیچنے والا نہیں کہتا کہ یہ دیکھو کتنی اچھی خوشبو ہے, وہ خوشبو خود بولتی ہے. تو اس حکومت نے جو کام کیے ہیں, جو خان صاحب نے بھی آج اس کو مانا کہ انہوں نے کہا بھی ترقی کرنے میں وقت ہے لیکن بچا لیا, وقت لگے گا. ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ساری منزلیں طے کر لی ہیں, پتہ نہیں 10 سال لگنے ہیں, 20 سال لگنے ہیں. لیکن جو خان صاحب نے بھی ہماری اس کارکردگی کو مانا کہ جی چلیں ہم نے دیوالیہ پن سے ملک کو بچا لیا, ہم نے دیوالیہ پن سے بھی بچا لیا. ہم جس سٹاک ایکسچینج کو وہ 33 پہ چھوڑ کے گئے تھے, ہم 1,15,000 پہ لے آئے اس کو. ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ وہ چھوڑ کے گئے تھے 22 پہ, ہم اسے کرتے کرتے ہم لے آئے 13 پہ لے آئے ہیں. ہم انفلیشن کو جو 33 پہ تھی وہ 6-7 پہ لے آئے ہیں. ہمارے برآمدات بڑھ رہی ہیں, ہماری اوورآل ریٹنگ اچھی ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, جد و جہد ہے وزیر اعظم کی, ان کی ٹیم کی, جو بھی اس وقت قوتیں ہیں سب مل جل کے کام کر رہی ہیں. تو خان صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی اچھے کی امید ہے؟ آج میٹنگ بھی ہوئی ہے جو کمیٹی ہے اس کی عمران خان صاحب سے, سو وہی بات ہے کہ وہ سیکنڈ کو آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ان پٹ کیا آیا ہے وہاں سے. انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ جی ہمیں ملنے دیا جائے آپ نے فیسیلیٹیٹ خان کیا صاحب سے. ہم نے کہا جی ہم ضرور اس پہ آپ کی مدد کریں گے اور وزارت داخلہ تک پہنچائیں گے, اور ہم نے پہنچا دی, اسی دن پہنچا دی.
اور وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے انہیں. آئندہ بھی جب وہ کہیں گے مثلا 2 کو ہماری میٹنگ ہوتی ہے, وہ کہیں گے جی ہم نے 3 کو ملنا ہے, ہم ملنے دیں گے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا, باضابطہ مطالبات کا تو خیر وہی بات ہے, ابھی پتہ چلے گا, لیکن اس تعریف کے ساتھ ساتھ جو گفتگو انہوں نے کیا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو یہ کہیں کہ جو باقی لوگ ہیں ہمارے جو قید ہیں ان کو چھوڑ دیں. میں نہ ہاؤس اریسٹ ہونا چاہتا ہوں, میں نہ رہا ہونا چاہتا ہوں, میں یہی رہنا چاہتا ہوں, میں فیس کروں گا لوگ. یہ ہم میں کو نہیں جانتے, ہم وہ جو 8 ارکان ہیں ان کے یا 7 ارکان ہیں ان کو جانتے ہیں. جو وہ لکھ کے لائیں گے وہ ہمارے لیے ایک دستاویز ہوگی, اس کے مطابق ہم دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں نکلنا چاہتا, وہ کمیٹی ہمیں کہے جی کہ خان صاحب کو چھوڑو, ٹھیک ہے, تو ہم تو کمیٹی کی بات سنیں گے نا, تو دیکھیں گے کہ کیا. ہاں, انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ میں قانونی راستہ لینا چاہتا ہوں, لیکن وہ میں کا سوال اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ کمیٹی کے اندر کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آخری فیصلہ ان کے پاس ہے, ہم فیصلے کے لیے بااختیار نہیں ہیں. آپ لوگ ہیں ویسے بااختیار فیصلے؟ نہیں, اگر خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے بارے میں بات نہ کی جائے یا میں نہیں نکلنا چاہتا, اور وہ اپنی ڈیمانڈ سے خارج کر دیتے ہیں خان صاحب کو کل, تو وہ ایک نیا سینیریو ہوگا نا, پھر ہم دیکھیں گے. کیونکہ کل کی جو پہلی میٹنگ ہے اس میں تو یہ بات نہیں آئی ہے. جب مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کیا سینیریو دیکھتے ہیں پھر, کیونکہ یہ ایک ڈیڈ لاک ہے نا, بڑا سخت ڈیڈ لاک ہو گیا ہماری پالیٹکس کے اندر. پتہ نہیں میں اس کو ڈیڈ لاک کہتا ہوں یا نہیں کہتا ہوں, ایسی سچویشنز آتی رہی ہیں. زرداری صاحب 8 سال قید رہے ہیں, ہمارے چیئرمین گیلانی پتہ نہیں 5-6 سال قید رہے ہیں, میاں صاحب ہر دور میں قید رہے ہیں, اور ایسی قید رہے ہیں کہ 3-3 4-4 مہینے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں, زندہ ہیں یا نہیں ہیں. مریم قید رہی ہیں, سب لوگ قید رہے ہیں. تو قید رہنا کوئی ایسا بڑا ڈیڈ لاک نہیں ہوتا ہے کہ کاروبار حیات آگے نہ چلے. میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک کالم لکھا ہے کہ ہم سیاسی عدم استحکام کی بڑی بات کرتے ہیں, لیکن زمین پہ ہمیں عدم استحکام کہاں نظر آتا ہے؟ کیا کورٹس نہیں چل رہی, کیا انتظامیہ نہیں چل رہی, کیا حکومتیں نہیں چل رہی, کیا پارلیمان نہیں چل رہی, کیا آئین نہیں بن رہے, کیا قانون نہیں بن رہے, کیا زندگی انریسٹ ہے؟ انریسٹ کوئی نہیں ہے, نو انریسٹ ایٹ آل. پورے پاکستان کے اندر اگر انتظامی معاملات خراب ہیں کہیں پہ, جیسے کرم میں ہیں, تو کرم کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی سے یا خان صاحب سے, اس انریسٹ کا؟ خان صاحب کی وجہ سے اس پاکستان کے کسی کونے کے اندر کوئی انریسٹ. ابھی 26 نومبر ہوا, 26 نومبر تو وہ آ کے کوئی آپ کے گھر کے اوپر حملہ کر دے اور دروازہ توڑ دے تو مطالبات میں باہر باہر آ جاتے ہیں باہر, وہ چھوڑ دے نا. میں اب پھر آپ اس ارینا میں لے جائیں گے جہاں میں ایسی بات کہہ دوں گا کہ وہ پھر ٹھیک نہیں لگے گی. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی انریسٹ ہے. پورے پاکستان معمولات کے مطابق چل رہا ہے, معمولات سے بہت بہتر چل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ بھی کامیاب ہوئے تو معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ کوئی ہم دعا گو ہیں, ہم بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ کامیاب ہوں. ہم آؤٹ آف دی وے جا کے ان میں کامیابی کا کوئی نہ کوئی عنصر دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری کامیابی یہ ہوگی, ہمارا افتخار ہوگا. ہمارے لیے ہم کل کہہ سکیں گے جی ہم حکومت میں تھے تو ہم نے ان مذاکرات کو کامیاب کیا. ناکامی ہم نہیں اس میں دیکھنا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ بیل منڈے نہیں چلتی تو پاکستان اسی آب و تاب کے ساتھ چلتا رہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویور سینٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود تھے. مذاکراتی عمل 2 جنوری کے بعد کہاں معاملات جاتے ہیں یہ تو وقت آنے والا بتائے گا, لیکن جو ایک وہ ہے حکومت کی سوچ ہے وہ اس وقت خاصی مثبت نظر آ رہی ہے کہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کو کسی طریقے سے بہتری کی طرف لے جایا جائے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.